बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मामलात किस जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। वफाक से मुतालबा किया है सिंध ने कि उसके बजट में इजाफा किया जाए। वैसे कहना है ये सिंध का कि बजट में इजाफा पंजाब और KPK के हिस्से ही आता है वफाक की जानिब से, जबकि वफाक का इस पे कहना यह है कि जो बजट की आड़ में पैसे सिंध हुकूमत हमसे ले लेती है उसका इस्तेमाल उन तरक्याती कामों, उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर नहीं होता, उन पैसों को हड़प कर लिया जाता है, उन पैसों को खा लिया जाता है। इस प्रोग्राम में साथ ही हम गुफ्तगू ये करेंगे कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, मिसाल के तौर पे काफ लीग, उसमें कौन सी ऐसी कंसर्न या परेशानी है जो इस वक्त पाई जा रही है अपने मुतालबात तस्लीम किए जाने के हवाले से, और किस किस्म की सियासत हो रही है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान समेत उनके बाकी जितने भी टॉप नॉच है जो हुकूमत की मशीनरी है, उनको क्या इस वक्त कंसर्न और परेशानी है, खुसूसन काफ लीग की इस क़यादत से। बहरहाल इस हवाले से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इत्तेहादी आज नाराज़ हो जाते हैं, उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, तो हुकूमत के लिए आने वाले दिनों के अंदर बिल मंजूरी से ले के मुख्तलिफ उमूर पर किस किस्म के मामलात होंगे। गुफ्तगू आज ये भी करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किसानों के साथ एक मुलाकात की, बैठक की, जिसके अंदर उनके वज़रा और मुशीरान भी मौजूद थे, जिसमें इस चीज़ का अयादा किया गया, इस चीज़ के अज़्म का इजहार किया गया कि किसानों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी, उनको वो तमाम ज़राए और तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे जिसके वो हकदार हैं। इससे पहले उन्होंने जिक्र किया जो हुकूमतें आके जा चुकी हैं, उन्होंने सिर्फ किसानों के साथ नारवा सलूक नहीं रखा, बल्कि जो किसान प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो चीनी की सूरत में या दीगर ज़रात की सूरत में मार्केट्स तक पहुँचती है, उनके अंदर भी नाइंसाफ़ी कंज्यूमर्स तक के साथ की जाती है, ख़रीदारों तक के साथ की जाती है। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। बहरहाल ये सारे मामलात हैं क्या, कौन किस चीज़ का ज़िम्मेदार है और किस पे किस चीज़ का इल्ज़ाम है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आते हैं, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सिंध के मुतालबे के हवाले से जो उसने वफाक से किया, जिसमें बजट इजाफे के हवाले से CM सिंध का मुतालबा सामने आया है। प्रोग्राम में इस हवाले से हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कमर ज़मान कारा साहब। कारा साहब, वेलकम टू द शो। हुकूमत सिंध ने वफाक से मुतालबा किया कि हमारे बजट के अंदर इजाफा किया जाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि इजाफे का मुतालबा क्यों किया गया है और इस स्टेज पर क्यों किया गया, क्या चल रहा है? बजट के मौके पे जब फेडरल गवर्नमेंट अपना वफाकी मिजानिया या वफाकी बजट तैयार करती है तो वो सूबों से उनकी एलोकेशन मांगती है। जो फेडरल गवर्नमेंट ने ट्रांसफर करने होते हैं वो अपनी जगह है, जो फेडरल गवर्नमेंट के फेडरल PSDP के सूबों में उनको बैलेंस किया जाता है ताकि सारे सूबों के अंदर जरूरत के मुताबिक भी और उनके तनासब के मुताबिक भी उनको शेयर का मिलता रहे। बाकी हुकूमत से सिंध गवर्नमेंट को काफी अर्से से ये शिकायत थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलानात तो बहुत किए कराची के सर्कुलर के रेलवे के लिए या और डेवलपमेंट पैकेजेस के लिए, कभी 1200 अरब, कभी मतलब 400 अरब, कभी 800 अरब, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं कराए गए, ऐलानात की हद तक रहे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट जब अपना मिजानिया तैयार करती है तो वो डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट प्लान पूरे मुल्क का सूबों से प्रपोज लेती है और उनको पाबंद करती है कि वो अपना डेवलपमेंट का फंड इतना रखेंगे, क्योंकि उनको अपना बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, मिजानिया हुकूमत को तैयार करना होता है। लिहाजा वो सूबों को जो पाबंद करते हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट को हमेशा से क्लेम रहा है कि हमारे साथ डेवलपमेंट में ज्यादती की जाती है और फिर साल के एंड में एक तो रिलीजियस टाइमली नहीं किए जाते फेडरल जो ट्रांसफर होती है, और दूसरा ये होता है कि लेट रिलीज करने से हम अपने फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, और तीसरा ये होता है कि वफाकी हुकूमत पे जब दबाव आता है, उन्होंने जो मफरूजों पर मबनी सारे फिगर्स दिए होते हैं, तो वो साल के एंड पे सूबों को ये कहते हैं कि आप इतनी सेविंग दिखाएं, तब हमारा जो बजट है, तब हमारा जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है वो पूरी हो सकती है, और वो उसमें सिंध गवर्नमेंट के साथ जाती होती है। लिहाजा उनका ये हक है
کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ احتجاج کریں, ان کو خط لکھیں اور اپنا حق ڈیمانڈ کریں. یہ تو جمہوری طریقہ ہے. دیکھیں قاہرہ صاحب, جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو وفاق کا کہنا ہے یا وفاق کا کنسرن ہے یا اس کا ریبٹل کہہ لیجئے, وفاق والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بجٹ کے نام پہ, ترقیاتی کاموں کے نام پہ ہم سے پیسہ لے لیتے ہیں. آپ نے 1200 ارب روپے کا 400 800 ذکر کیا. یہ جو بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں, ریفرنس دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پیسے ہم سے لے لیتے ہیں اور اس پیسے کو ہڑپ کر لیتے ہیں. وہاں کے لوگوں سے پوچھیں, وہاں کی عوام سے پوچھیں, تو وہ کہتی ہے ہمارے لیے تو آج تک کچھ نہیں کیا, ہم پہ 1 روپیہ 1 پیسہ خرچ نہیں کیا. یہ سارا پیسہ پھر کہاں جاتا ہے سر؟ بڑا اچھا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں کام تو چاہیے نا کہ کام کے سامنے یہ رکھے کہ پروجیکٹ ہم نے اناؤنس کیا, فلاں دفعہ ہم نے جو ڈیولپمنٹ فنڈ اناؤنس کیا اس میں ہم نے اتنے پیسے رکھے تھے, یہ پیسے ہم نے پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کیے اور یہ پیسہ انہوں نے آگے استعمال نہیں. کوئی ایک مثال تو دینا. ایک مفروض پر مبنی کہ ان کے پیسے لگتے نہیں ہیں. آپ کو کیا سندھ کے اندر بننے والی سڑکیں نظر نہیں آ رہی, کیا آپ کو تھر کے اندر ہونے والی سڑکیں نظر نہیں آ رہی؟ اور جو فیڈرل گورنمنٹ کہتی رہی کہ ہم KC4 کا پروجیکٹ خود کریں گے, ہم کراچی سرکل ریلوے خود کریں گے, تو کیا اس پہ کام کر دیا جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا تھا؟ تو یہ تو ایک بہانہ ہے کہ جی ان کے پیسے ضائع ہوتے ہیں, پلان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنا پیسہ دیا ہو تو وہ قوم کے سامنے رکھے کتنے پیسے دیے تھے, وہ پیسے کدھر گئے. وہ صوبائی گورنمنٹ آپ کو حساب دے دے گی, لیکن اس کی بنیاد پہ آپ ان کا استحقاق مار جائیں اور آپ فیڈرل SPSDP سے ان کا شیئر ان کو پراپر نہ دیں, یہ تو بڑی نامناسب اور بڑی زیادتی والی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا قاہرہ صاحب, اب بجٹ کا ذکر ہو رہا ہے, بجٹ اب آنے والا ہے, ان قریب حکومت پیش کرے گی اس بجٹ کو. آپ کیا فورس سی کر رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا ہونے جا رہا ہے اس بجٹ میں؟ عوام دوست دیکھتے ہیں اس بجٹ کو؟ دیکھیے, جو تو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں اہداف ریونیو کے پچھلے سال کے پورے نہیں ہوئے, اگلے سال کے اہداف بہت بڑے بڑے رکھیں گے اور وہ اہداف حاصل نہیں ہوں گے. الٹیمیٹلی ریونیو شارٹ ہو جائے گا. جب ریونیو شارٹ ہوگا تو سال کے اینڈ پہ جا کے ڈیولپمنٹ بجٹ کرٹیل ہوگا, جس کے نتیجے میں حکومت کو روزگار فراہم نہیں ہو سکے گا لوگوں کو, اور لوگوں کے پروجیکٹ نہیں ہو پائیں گے, اور زیادہ سکویز آئے گا. ریلیف جو ہم نے دینا تھا ایگریکلچر کو یا باقی سیکٹرز کو, وہ نہیں دیا جا سکے گا. ابھی بھی آج میں ایک جگہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو یہ نیا گھر یا اپنا گھر پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے, نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ آپ قرض لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ میں پیسے پے کر دیں, تو وہ 6-8 ہزار روپیہ لگتا ہے فارمیلٹی مکمل کرتے ہوئے اپلیکیشن دینے کے لیے. اگر ایک شہر سے 10-12 ہزار لوگوں نے اپلیکیشن دی ہیں تو اس شہر کے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ چیک کرائیں کتنے لوگوں کو پیسے دیے گئے. اگر فرض کریں 10-15 لوگوں کو, 20 لوگوں کو 10-10 لاکھ, 4-4 لاکھ, 200 لاکھ دے دیا گیا, تو جتنے پیسے ان لوگوں نے اسپینڈ کیے جو فیصد کی مد میں حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کو حاصل ہوئے, وہ کتنے ہیں ذرا چیک تو کروائیں. وہ پیسہ اس سے زیادہ ہے جو پیسہ ان کو ڈسبرس ہو رہا ہے. یہ بڑا ظلم ہے اور حکومت اپنے اہداف پورے کرتی نہیں ہے. صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگا دوڑ پیچھا چوڑ, اپنا کے مارتے جاتے ہیں, دوڑتے چلے جاتے ہیں, پیچھے پرفارمنس آپ کی ہوتی نہیں. تھوڑی سی سر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی جو آپ کی یعنی اپوزیشن کی سیاست اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ کریں. PDM کا ہم نے ذکر سنا, چیزیں فی الحال ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. شہباز شریف صاحب نے کوشش کی, گیلانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, باقی اور بھی کچھ اعلیٰ قیادت سے ملاقات ہوئی, ہوتی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا ہم نے اسٹیٹمنٹ اور بیانیہ دیکھا کہ جی ان کو واپس اس کا حصہ بننا چاہیے, اتحاد کے اندر واپس ان کو آ جانا چاہیے. لیکن نیکسٹ ڈے ہم نے دیکھا کہ JYFA کے رہنما جو ان کے لیڈر ہیں, جو PDM کے بھی روئے رواں ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب یا مریم نواز صاحبہ, ان دونوں کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اور وہ سخت ہیں اور وہ شہباز شریف صاحب سے مماثلت نہیں رکھتے. یہ سارا معاملہ ہوا کیا بات چیت ہوئی, یہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں اور ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی چیزیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ PMLN کی نائب صدر ہیں. میرا خیال ہے یہ سوال آپ شہباز شریف صاحب سے یا ان کے اسپوکس پرسن سے پوچھیے, وہ آپ کو بہتر جواب دے سکیں گے کہ ان کی قیادت کا کیا حال ہوا اپنی جماعت کے ہاتھوں اور اپنے اتحاد کے ہاتھوں. پیپلز پارٹی تو ان کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن کی دعوت پہ گئی تھی,
اور پیپلز پارٹی نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے بجٹ میں عوام کو عوام دشمن کو روکنے کے لیے ان کو انکنڈیشنل سپورٹ دیا ہے کہ آپ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ان کے ساتھ JUI نے یا ان کی اپنی جماعت نے کیا کیا، اس سوال کا جواب شہباز شریف صاحب بہتر دے سکتے. اچھا، ادر دین دیٹ یہ بتائیے کہ اب یہ اس کو تو سائڈ پہ کر دیں، آپ کا اپنا کیا پلان ہے کہ آپ لوگ اس اتحاد کا حصہ بننا چاہیں گے، واپس اس اتحاد میں جانا چاہیں گے؟ آپ کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تو بڑا ایک سمپل بات ہے، ہم بالکل PDM بنانے والے تھے، PDM بنانے والے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر ایک آئینی حکمرانی چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ نظام بہتر کیا جا سکے اور لوگوں کو سہولتیں اور آرام اور آسانیاں پیدا کی جا سکے. لیکن اس پہ شاید خاقان عباسی صاحب نے ایک انتہائی غیر سیاسی اور غیر اخلاقی حرکت کی کہ انہوں نے ہمیں شوکاز کرنے کی کوشش کی، جس پہ ANP نے تو بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور پیپلز پارٹی نے اس پہ احتجاج کر کے اپنی شرط رکھی کہ اس کو وڈرا کر کے ہم سے معافی مانگی جائے، معذرت کی جائے. ہماری شرط موجود ہے، اگر وہ ANP کو راضی کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی سے معذرت کرتے ہیں تو بالکل پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری ادا کرے گی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بھی پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن کے طور پہ جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ ادا کرتی رہے گی. یہ الگ بات کہ مسلم لیگ کی اس حرکت کی وجہ سے حکومت کو جتنا مؤثر ٹائم ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، اور حکومت آسانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر سکے. اچھا سر، اب آپ یہ جانتے ہیں، آپ عوامی شخص ہیں، لوگ آپ سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے ورکرز ہیں، لیکن بہت ساری ایسی عوام ہیں جنہوں نے آپ کے خطبات سے، آپ کے جلسے جلوسوں اور تقریروں اور آپ کے بیانات سے انسپریشن لی، اور انہوں نے کہا جی ہاں اس حکومت کو گھر جانا چاہیے، اور وہ آپ کی آواز میں آواز انہوں نے ملائی کیونکہ آپ نے اس حکومت کو گھر بھیجنے کا ان سے وعدہ کیا تھا. اب یہ بتائیے کہ کیا حکومت کا ٹھہرنا یا کام کرنا یہ آپ طے کر چکے ہیں؟ کیونکہ پریکٹیکلی تو ہمیں ابھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جس وجہ سے آپ حکومت کو گھر بھیج پا رہے ہوں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا اور آپ نے اعلان کیا تھا، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کون سے ایسے پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو آپ لے رہے ہیں جس سے حکومت گھر جائے گی؟ دیکھیے، حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تو ووٹ چاہیے، اسمبلیوں کے ذریعے بھیجنا ہے تو ووٹ چاہیے. غیر قانونی، غیر آئینی، غیر سیاسی ہتھکنڈے ہم استعمال نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے لیے تیار تھے اور تیار ہیں کہ جو مسلم لیگ کے ہمارے دوست ہیں اس وقت ان کے پاس نمبر ہے، مسلم لیگ کے علاوہ PTI سے لوگ ناراض ہیں، آپ کے سامنے سچویشن ہے، پیپلز پارٹی کا تعاون حاضر ہے، مسلم لیگ آگے بڑھے اور پنجاب حکومت کو 4 دن میں فارغ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے اگلے 1 ہفتے کے اندر اندر فیڈرل گورنمنٹ فارغ ہو سکتی ہے. لیکن مریم بی بی کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں یہ حکومت 5 سال چلے. شاید خاقان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم نے عدم اعتماد نہیں کیا، ہم جہانگیر ترین کے ساتھ بھی تعاون نہیں کریں گے. رانا درویش صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت سوٹ کرتی ہے. ان کے باقی دوست زبیر عمر صاحب کہتے ہیں. سو وہاں پہ جو مسلم لیگ لنڈن گروپ ہے وہ تو واضح طور پہ یہ موقف لیے بیٹھا ہے کہ اس حکومت کو مدت پوری کرنے دی جائے، اور نعرے وہ مار رہے ہیں. لیکن یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں کوئی اپنی پلس فیلنگ نہیں بتا رہا، میں ان کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کے لیے. پروگرام میں وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. پروگرام میں ہمیں جوائن کریے عالیہ حمزہ صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. ویلکم ٹو دا شو عالیہ صاحبہ. عالیہ صاحبہ، پرائم منسٹر عمران خان نے آج بھی کسانوں کے ساتھ، ان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بیٹھک کی. اس میں ان کے مشیران اور ان کے کچھ وزراء بھی موجود تھے. اس کے اندر بہت سارے عزم تھے جس کا اظہار کیا گیا. پریویس گورنمنٹس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کس قسم کی انہوں نے پرفارمنس رکھی، اور کسانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیے جانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے دکھوں کا مداوع ہونا چاہیے، ان کو سلوشن ملنا چاہیے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. سوال ہمارا یہ ہے کہ ہونا چاہیے، غلط کیا تھا. اب باتیں یہ ساری پرانی ہو چکی ہیں. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا پریویس گورنمنٹ پہ بلیم کرنے کی، تو ہم یہ بلیم نہیں کر رہے ہوتے. بیسیکلی اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے اپنی پرفارمنس بتاتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اب ڈیکیڈ آف ڈارکنیس سے ہم ڈیکیڈ آف رائز کی طرف جا رہے ہیں. کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک زمانہ تھا کہ جب گندم کا جو کاشتکار تھا اس کو 1300 سے زیادہ کا اجرت نہیں ملتی تھی. آج اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ گندم کا جو کاشتکار ہے اسے 1850 روپے اجرت مل رہی ہے، بر وقت اجرت مل رہی ہے. اس سے اس کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ آگے اپنی فصل لگا پا رہے ہیں فوری طور پر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو گنے کا کاشتکار ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہے کہ 120 روپے اس کو گنے کے ملتے تھے، وہ بھی اس کو انتظار کر کر کے، اور اس کو ایک پرچی پکڑا دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ 2-3 مہینے بعد آنا، یا اس کو ہفتہ اس تب انتظار کیا جاتا تھا کہ اس کا گنا سوکھ کے اس کا ویٹ کم ہو جائے اور اس کو تب ہم اس کی اجرت دیں. اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے گنے کے کاشتکار کو 300 روپیہ دیا ہے. یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 1100 روپے رورل اکانومی میں ایڈ کیا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے. آج اگر ہم یہ بات کریں کہ گندم کی جو کراپ ہے، دیکھیں سب بات کرتے تھے، آج اگر فرٹیلائزر کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، یعنی فرٹیلائزرز کی گروتھ انکریز کر رہی ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ کاشتکار خوشحال ہو رہے. آج اگر ٹریکٹر ہمارے زیادہ بک رہے ہیں تو وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کاشتکار خوشحال ہوا ہے. آج اگر ہمارے فرٹیلائزرز کو ہم کر رہے ہیں اور ہم اپنے دیکھیں آل اوور دا ورلڈ فرٹیلائزرز کی قیمت بڑھی ہے، لیکن ہم نے اپنے کاشتکار کو سبسڈیز دی ہیں، ہم نے اپنے کاشتکار کسان کارڈ دے رہے ہیں، ہم اپنے کاشتکار کو وہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں کہ اس کو کولڈ سٹوریجز کے پرابلم ہوتے تھے، اس کو یہ پرابلم ہوتا تھا کہ مارکیٹ ٹل فارم جو تھی وہ روڈ نہیں تھی، مطلب فارم اس کے فارم سے لے کر روڈ تک مارکیٹ تک روڈ نہیں تھی. اس کے علاوہ اس کو یہ پرابلم ہوتا تھا کہ اس سے آڑتی جو بیچ میں مڈل مین تھا وہ زیادہ منافع کماتا تھا اور کاشتکار رل جاتا تھا. بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے کاشتکار کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے کاشتکار کو خوشحال کرنا ہے. ہم لائف سٹاک کی طرف جا رہے ہیں، پہلی دفعہ ہم لائف سٹاک کی ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہماری فش اور فش پریپریشن، میٹ اور میٹ پریپریشن ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی بیسس کے اوپر ہم کمپیریزن کرتے ہیں دو حکومتوں کا نہیں بلکہ اس ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کا جس سے آج ہمارا ایک ایگریکلچر بیسڈ اکانومی بن رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا بار بار، ہمیں تو وہ چیز ہم کیوں یہ یاد کرانا چاہتے ہیں عوام کو کہ جب ہم آئے تھے تو ہمیں یہ انہیرٹ کر کے دیا گیا کہ ہم نے دالیں بھی باہر سے منگانی ہے، ہم نے سویا بین آئل بھی باہر سے منگانا ہے، ہم نے گھی بھی باہر سے منگانا ہے. اس کا اثر کیا ہوا؟ آج جب کرونا کی وجہ سے فوڈ انفلیشن پوری دنیا کے اندر 40% ہے تو پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کو بھی اسی مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے. اچھا چلیں اس ڈیبیٹ کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اب ذرا مہنگائی کی طرف ہم بڑھیں اور بات چیت کریں. مہنگائی کو کنٹرول کیے جانے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں، سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ کا ہو جانا ہو یا جی ڈی پی کی گروتھ ہو، ایسے انڈیکیٹرز، ایسے اچھے انڈیکیٹرز کا ہم ذکر سن رہے ہیں اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جی چیزیں بہت حد تک بہتر ہو گئی ہیں، ہو رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے آپ کے اعداد و شمار، یہ حکومت کے اعداد و شمار اچھے ایک طرف، عام شخص کی زندگی پہ اس کا اثر کب پڑے گا اور وہ نہیں پڑتا تو اس کی جو پریشانی ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. عام شخص پہ کب اثر پڑے گا اس کا؟ دیکھیں میں جب آپ لوگ بار بار یہ ہم سے سوال کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم سے زیادہ غریب کا احساس کسی کو نہیں ہے. دیکھیں جو فوڈ انفلیشن کی بات ہے، فوڈ انفلیشن جو کرونا کی وجہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں جو آئی ہے، کمی آئی ہے، اناج اور سویا بین کی جو چین کی بڑھتی ہوئی وہاں پر جو بھوک اور افلاس ہے، یا برازیل میں جو خشک سالی ہوئی ہے، یا اس کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں تو ابھی یو این کی رپورٹ آئی ہے اور یو این نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پوری دنیا ہے اس میں فوڈ انفلیشن 40% انکریز ہوئی ہے. جبکہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں پاکستان میں ہم نے پھر بھی قیمتوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے، لیکن پھر اس سے بھی زیادہ ہم اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. لیکن مہنگائی
जब हम कहते थे ना कि हमसे तकरीबन 4000 प्लस टैक्स नहीं इकट्ठा होगा, तो हमें कहा जाता था कि 4000 प्लस टैक्स हम इकट्ठा करके दिखाएंगे, तो हमें ऑपोजिशन यही कहती थी आप ये नहीं कर सकेंगे। जब हम कहते थे ना कि तरक्की की जो शरह नमूद है वो हम तकरीबन 4% पर लेकर आएंगे, तो ऑपोजिशन कहती थी आप ये नहीं कर सकेंगे। आज हमने वो कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट फोकस है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जब इन्फ्लेशन की बढ़ती हुई वजह ये है कि हमें बेसिक फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ी है, जब दुनिया में उनकी कीमत महंगी होती है, तो हमारे लिए जिसे ये कह लें कि हमें भी अपने अवाम को उसको थोड़ा बहुत ट्रांसफर करना पड़ता है। महंगाई की एक शरह पे आप ये देख लें कि पेट्रोल की प्राइसेस पिछले 5 माह में और अब दुनिया के अंदर हर पर जा रही है, लेकिन हमने पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ मैं ये कंप्लीट कर लूं, नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर पिछले 5 माह में 17 दफा इंक्रीज हुई है, लेकिन हमने अपनी टैक्स लेवी को जो 30 रुपए थी उससे हम 4 रुपए पर ले आए और 26 रुपए पर लीटर का हमें टैक्स के अंदर हमें हुकूमत को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम अवाम को। लेकिन देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपके तवज्जुह से अवाम को पता चलनी चाहिए। हर दफा हम ये सुनते थे कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। कभी किसी ने ये कैलकुलेट करके देखा कि पीपल्स पार्टी के दौर में तकरीबन कोई 53% बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अगर आपने देखा हो तो अब ये हो रहा है कि हम लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर उसका बोझ नहीं डाल रहे। अच्छा, मैं इस गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आलिया साहिबा, आज की ये खबर है नवाए वक्त अखबार की कि FIA में 1100 असामियों के लिए एक ऐड दिया गया और 5 रोज़ के अंदर 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। आप इमेजिन कीजिए, मैंने खबर पढ़ी, मैं खुद परेशान हो गया कि 1100 असामियाँ और 6 लाख सिर्फ 5 दिन के अंदर एप्लीकेशंस आई हैं। तो इस मुल्क के अंदर गुर्बत और इस मुल्क के अंदर बेरोज़गारी में किस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग फ़ौरन चाहते हैं, लुक्रेटिव जॉब है ज़रा FIA की, लोग उसके अंदर हर पोजीशन पे काम करना चाहते हैं। ये आंसर एक तरफ, लेकिन दूसरा आंसर लोग बरसरे रोज़गार होना चाहते हैं। आपने अपनी नौकरियों का उनसे वादा किया था, आपने उनको रोज़गार पर लगाए जाने का उनसे वादा किया था, करोड़ों नौकरियों की आवाज़ आप लोगों ने लगाई थी। अब आप उनके एवज़ ये 1100 नौकरी दे रहे हैं और इतने लाख एप्लीकेशन चंद दिनों के अंदर आपके पास सारी, किस तरह लोगों को आप खपाएंगे और ये क्या हो रहा है? मुर्तजा साहब, मैं जो है ना, अब एक सवाल मेरा आपसे है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देते हैं ना, उस डेटा का सोर्स क्या है? क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उस अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा का सोर्स जानने में, क्योंकि मेरे पास तो जो पाकिस्तान ये जो अभी स्टेट बैंक ने इस अरसे की रिपोर्ट जारी की है, उस अरसे के लिहाज से 1,75,00,000 लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए थे कोरोना की वजह से, आज वो सब रीइंस्टेट हो चुके हैं। तो मेरा तो सवाल ये बनता है कि मैं तो एक सोर्स बताकर आपको बता रही हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिसको कहा गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे लोग जो हमने इतने अनएम्प्लॉयड किए वो तो दोबारा रीइंस्टेट हो गए। अब हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें? अब आ जाए जो हमारा वादा था नौकरियां देने का। मैं बार बार आपको ये बता दूं, देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, 19 मोबाइल की कंपनीज नई खुल रही हैं, 19 न्यू कार एंट्रेंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान में। पहली दफा मेड इन पाकिस्तान हर जगह पर, आपकी US की बड़ी चेन के अंदर हम वहां पर उसने अपनी जगह बना ली है। टेक्सटाइल इस वक्त इतने बूम के ऊपर है कि वहां पर लेबर की शॉर्टेज हो गई है। आपके जो नए इकोनॉमिक जोन लग रहे हैं उनमें 5 लाख नौकरियां मिल रही हैं। आपका ये जो ग्रीन पाकिस्तान है उसके तहत तकरीबन कोई 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं बात करूंगी फैक्ट के ऊपर, मैं बात करूंगी उस डेटा के ऊपर कि जो डेटा हमारे सामने आता है, जो एक ऑथेंटिक डेटा है। जब मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ ऑपोजिशन से भी, क्योंकि हर ऑपोजिशन का बंदा आता है वो उठाकर एक ही बात करता है कि जी बेरोजगारी होगी, खते गुर्बत से नीचे गिर जाए। सवाल हमारा बनता है कि हमें कोई ऑथेंटिक सोर्स बताएं। आज आपने देखा होगा फॉक्स की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फीकस आमदनी बढ़ गई है। उस रिपोर्ट के अंदर ये जिक्र हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात अच्छे हो रहे हैं। पाकिस्तान में हमने जो US और इंडिया नहीं कर सका, पाकिस्तान ने वहां पर ना सिर्फ मईशत, पाकिस्तानी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ मईशत बचाई है बल्कि लोगों का रोजगार भी बचाया है। देखिए
دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹ اداروں کی رپورٹ ہے. دیکھیں اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ آپ نے ذکر کیا کہ لوگ برسر روزگار ہو رہے ہیں, معاملات کنٹرول میں آ رہے ہیں, مہنگائی کنٹرول میں ہے. لوگ صرف ایک چیز جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کا کنسرن صرف ایک ہے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے نوکریوں کا وعدہ کیا, آپ نے گھروں کا وعدہ کیا, آپ نے یہ انیشیٹیوز لیے, آپ نے وہ انیشیٹیو لیے, ساری چیزیں ایک طرف, ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ وہ شخص جس کی ماہانہ آمدن 12,000 13,000 14,000 10,000 8,000 ہے, وہ اپنے پورے مہینے کا بجٹ کس طرح مینیج کرے, کس طرح وہ دال دلیہ اپنا گھر کا چلائے؟ میں تو صرف آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب عوام کے ریلیف کا ٹائم آ گیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جب بات کی جاتی ہے نا کہ اکانومی کی عمارت کو ہم نے کھڑا کیا, اب اس کی عمارت کی رینوویشن ہو گئی ہے, اب اس سے سارے جو ثمرات ہیں وہ عام عوام کو ہی ملنے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوا ہے, رورل اکانومی بہتر ہوئی ہے, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ فیکس آمنی جو کبھی $1,410 تھی آج وہ $1,609 پر آ گئی ہے, تو ان ساری چیزوں میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب عوام کی بہتری کے دن آ گئے ہیں اور اگلے 2 سال صرف عوام کے لیے. اچھا چلیں گفتگو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ ایک بڑا المناک سانحہ ایک واقعہ ہوا, ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے نتیجے میں کئی افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بنے, بہت سارے زخمی ہیں, 65 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے جن کی ڈیتھ ہوئی. ان کے لیے رقوم کا بھی اعلان کر دیا گیا, علاج معالجہ بھی ان کا بیچاروں کا ہو رہا ہے. کچھ وزراء وہاں پر پہنچ گئے, کچھ نے ٹویٹس میں مذمت کر دیا. فواد چودھری صاحب نے ایک بیان دیا, منسٹر ہیں آپ کی, منسٹر انفارمیشن, انہوں نے کہا جی خواجہ آصف, انہوں نے کہا کہ جی خواجہ سعد رفیق اس کے ذمہ دار ہیں, پریویس منسٹر آف ریلویز. یہ بتائیے گا کہ یہ اس کے ذمہ دار کیوں ہیں اور ایسا بیان دینے کی کیا ضرورت پیش آئی جبکہ 3 سال سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور منسٹری چلا رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ہمارے بچے, ہماری مائیں, بہنیں, بھائی, ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں. پوری قوم اس وقت غم کے اندر ہے اور ہر ایک گھر کے اندر یہ افسوسناک واقعے کے اوپر دیکھیں ہم سب غمگین ہیں کیونکہ نقصان کہیں کا بھی ہو, انسانی جانوں کا, ہمارے بہن بھائیوں کا نقصان ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ دوسری طرف سے کی جاتی ہے نا تو انہیں یہ ریمائنڈ کرانا ضروری ہے کہ جب آپ ناکارہ لوکوموٹیو خریدیں گے تو ان کا نقصان یہ ہوگا, جب آپ وہاں نئی ریلوے لائنز نہیں بچھائیں گے تو ان کا نقصان یہ ہوگا. دیکھیں جب یہ جو ادارے تھے نا, ان اداروں میں کرپشن کہاں سے سٹارٹ ہوئی, ان میں لوٹ مار کی ابتدا کب سے ہوئی؟ وہ اگر آپ کو یاد ہو, میں اور آپ بھی سنتے تھے, بڑا سنتے تھے کہ اتفاق فاؤنڈری میں جو یہاں ریلوے کے جو ٹریک لائنز تھی نا اور ان کے جو مین ہولز ہوتے تھے اور ان کی جو بوگیاں ہوتی تھی نا, ان کو کاٹ کے ان کا لوہا پگھلا کے اتفاق فاؤنڈری کھڑی کی گئی تھی اور اتفاق فاؤنڈری کو پروفٹ میں لایا گیا تھا. تو یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہاں آ کر 8 بڑے اداروں کو 800 ارب میں چھوڑ کر جاتے ہیں, ان کے حالات ان کو بدحال کر کے جاتے ہیں. آ کر یہ کہتے ہیں ہمیں کہ آپ پہلے دن IMF کے پاس کیوں نہیں چلے گئے, آ کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک تو دیوالیاں ہوئیں کرتے ہیں. دیکھیں میں اس واقعے کے اوپر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی تھی, لیکن جس طرح سے شاہد خاقان عباسی نے, جس طرح سے یہ سعد رفیق صاحب نے اس پر باتیں کی ہیں, مجھے نہایت افسوس ہے. اور یہ پھر وہی بات کرتے ہیں نا کہ یہ عوام کو گمراہ نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا عالیہ صاحبہ کہ پرائم منسٹر پاکستان نے 2017 میں بھی ایک بڑا حادثہ ایسے ہوا تھا ٹرین کا. اس وقت انہوں نے ملٹیپل ٹائم یہ بیانات دیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی کسی منسٹری یا جب بھی کسی ایسی جگہ کا حادثہ یا سانحہ یا واقعہ ہو تو اس جگہ کے منسٹر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, گھر چلے جانا چاہیے. بلکہ وزیر اعظم بھی چلے جاتے ہوتے ہیں, تو وزیر اعظم بھی وہیں پہ ہیں, منسٹر بھی وہیں پہ ہیں, اور وہ بیان دے رہے ہیں اگر میرے استعفے دینے سے لوگوں کے پیارے زندہ ہو جاتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. یہ کیا بیان ہے, کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اور اس وقت جو آپ کہہ رہے تھے یہ کیا بیان تھا اور یہ کیا اسٹیٹمنٹ تھی, کیا آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کروں گی, اور میں یہ بتاؤں گی کہ اگر آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہ ہوتے تو PIA کے ساتھ ہم اسٹیل مل مفت دے چکے ہوتے, پاکستان پوسٹ کے دفاتر میں گدے اور بھینسیں بھری ہوتی, کوئی پاکستانی ویزے بحال کرنے کی بجائے یہاں پر اپنے کسی وزیر کے ایک بٹوا چوری ہونے کی خبر دے رہا ہوتا, ہزاروں پاکستانی باہر کی جیلوں سے آزاد نہ ہوتے, اور 3 مہینے کا 12,000 ارب لوگوں کو ایک ساتھ نہ ملتا اور نہ کسی کو مفت کی ویکسین ملتی. اور بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہاں پر جس طرح سے ہمارا جو ہے آج ہم ایمیزون پر جا رہے ہیں, راولپنڈی رنگ روڈ اگر لمبا ہوتا ہے تو ہمارے مشیر اس کے اوپر جو ہے وہ بھی استعفیٰ دیتے ہیں.
اب بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ وزیر اعظم، تو آج کا وزیر اعظم اور آج کے جو منسٹر ہیں وہ پہلے دور سے بہت مختلف ہیں. آج کا پاکستان پہلے کے لوٹ مار والے پاکستان سے بہت بہت مختلف اور روشن پاکستان ہے. اس لیے سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو ریفارمز آ رہی ہیں، 3 سال ہم نے بہت مشکل حالات میں گزار کر آج ہم عوام کی فلاح و بہبود کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو اور ہماری حکومت کو سروائیو کرنے دیں تاکہ ہم عوام کو ریلیف پہنچا سکیں. کہنا بہت آسان ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب وہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہے، اب وہ کرپشن گرم نہیں ہے. بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ عالیہ موجود تھی، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج ایک انتہائی افسوسناک خبر شامل کریں گے. بہت سارے ہمارے آڈینسز ہیں، ویورز ہیں جنہوں نے یہ خبر دیکھی ہوگی، جس میں کینیڈا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. اونٹاریو میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ ایک پاکستانی فیملی جو کہ سڑک کنارے انتظار کر رہی تھی، ان کے اوپر سے ایک ٹرک گزار دیا گیا. اسلاموفوبیا کا نام دے لیجئے یا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا نام دے لیجئے، تعصب کا نام دے لیجئے، نسل پرستی کا دے لیجئے، آپ چاہیں اس کو جو بھی نام دے لیجئے، جس کے نتیجے میں 4 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 74 سال سے لے کے 16-18 سال تک کی بچی جو ہے وہ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہو چکی ہے. ایک بچہ جس کی عمر 9 سال کے قریب بتائی جا رہی ہے، اس کی حالت نازک ہے، ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. پاکستان نے اسٹیٹ لیول پر اس کے حوالے سے آواز بلند کیا. پرائم منسٹر نے، فارن منسٹر نے، فارن آفس نے اس کے حوالے سے کنسرن شو کیا ہے. پرائم منسٹر آف کینیڈا نے اس کے حوالے سے کنسرن شو کیا اپنی. انہوں نے ٹویٹس کے اندر اسلاموفوبیا کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی ہم اجازت نہیں دیتے اور کینیڈا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اظہار یکجہتی انہوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ کیا، پاکستانیوں کے ساتھ کیا. پاکستان نے ہائی کمشنر آف کینیڈا تک بھی یہ احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح لوگوں کو ماریں صرف ان کے فیتھ کی بنا پر. بہرحال اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا، اسلام سے ویسٹ کو خصوصاً کیا ڈر ہے، اور جو ہمارے پاکستانی ویسٹ کے اندر موجود ہیں یا ایسے ممالک کے اندر موجود ہیں جہاں پر اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں، اس میں کتنی ریالٹی ہے. کیا یہ صرف انسیڈنٹ ہے یا اس کے پیچھے چھپے بہت سارے ایسے حقائق اور مکروہ چہرے ہیں جن کا سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں مشال ملک صاحبہ، جرنلسٹ ہیں. ان کو آج 2 وجوہات کی بنا پر پروگرام میں مدعو کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ شاید ان پاکستانیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلاموفوبیا کے اوپر بہت زیادہ پروگرامز کیے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خود اس وقت یہ آسٹریلیا میں موجود ہیں اور آسٹریلیا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ پاکستانیوں کو یا اسلام سے یا مسلمانوں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس قسم کے کچھ شکایات اور اس قسم کے کچھ ریاکشنز کا سامنا ہے. سو مشال سے جانیں گے اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور ان سے گفتگو کریں گے کہ بینگ پاکستانی یہ ایسے ملک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کتنا سیکیور محسوس کرتی ہے اور ان کے روزمرہ کے معاملات کیا ہیں. ویلکم ٹو دا شو مشال. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے مشال، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ریزننگ آپ کو لگتی ہے کہ ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ Thank you مرتضیٰ صاحب for inviting me to the show. پہلی بات تو یہ ہے، یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. 3 نسلوں کو مارا گیا ہے، اور وہ جیسے آپ نے کہا ہے 9 سال کا ایک بچہ جو ابھی ہاسپٹل میں ہے، جب وہ اٹھے گا اس کو پتہ چلے گا اس کی پوری فیملی کو وائپ آؤٹ کیا گیا ہے جسٹ بیکاز آف دیئر فیتھ. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے دل کے اوپر کیا ہی بیتے گا. There are no words to condemn what has happened, and clearly یہ hate crime تھی. یہ official statement میں بھی کہا گیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی آ کے کہا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. بٹ یہ ہمیں بات مائنڈ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ this isn't the first time this has happened. 2017 میں کیوبیک سٹی میں ماسک میں ایک حملہ ہوا تھا، 6 لوگ مارے گئے تھے. نے ایک پلیج لیا تھا کہ وہ فائٹ کرے گا اینٹی مسلم سینٹیمنٹس کو. بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ
پھر رائز آ رہا ہے ایک اینٹی مسلم ہیٹ زینوفوبیا میں. اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا آگے جا کے بات کریں گے کہ ان کے کرونا وائرس بہت ایک ضروری ایلیمنٹ ہے یا ایک aspect ہے to discuss when we're talking about Islamophobia and xenophobia right now. But basically when we're talking about this incident, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ it's not an isolated incident. It falls into a pattern that we're seeing all across the world and even in countries like Canada that pride themselves in their multiculturalism. اب مشالہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے, مین ریزن اس کے کیا ہیں جس کی وجہ سے یوں یا اس قسم کا ہیٹرڈ مسلمانوں کے خلاف بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اگر آپ بڑھنے کی بات کریں, پہلی بات تو ہے کہ it always existed in some form, لیکن if we're talking about why it's rising یا کیوں انکریز ہو رہا ہے, تو آئی تھنک ایک گلوبل ویو آ رہا ہے اور لوگ اور زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. ابھی میں نے کیوبیک سٹی کی ایگزامپل دی ہے, اس میں جو شوٹر تھے وہ انسپائر ہوئے تھے کینیڈا میں بیٹھ کر ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے. فرانس میں جو لیجسلیشنز لیے گئے ہیں مسلمانوں کے خلاف, اس کے اگینسٹ ابھی تک ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ اگر یہ جو کلر تھا یہ کسی ہیٹ گروپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا یا نہیں. بٹ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں جتنے بھی شوٹرز ہیں یا کلرز ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں ہیٹ گروپس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے, لنکڈ تھے. And a lot of these groups had white supremacy as their main aim, یعنی کہ جو آپ کی white race ہے وہ سپریم ہے اور آپ کے ملک میں اور کلرز اور ریسز اور ایتھنیسٹیز اور ریلیجنز کے لوگ نہیں ہونے چاہیے. تو ان لوگوں کے اگینسٹ اس لیے اٹیک ہو رہی تھی. تو اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے تھرو, مین اسٹریم میڈیا کے تھرو جب اسٹیریوٹائپس پروپیگیٹ ہو رہے ہیں کانسٹنٹلی آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو یہ ایک سینٹیمنٹ پوری دنیا میں پھیلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ذکر کیا اس کیوبیک کا, اس کے علاوہ وہ نیوزی لینڈ کا وہ, یا ایسے بہت سارے مختلف واقعات ہیں جس سے تاریخ بھری پڑی ہے, جس کے اندر ان کا رائز ہونا, ان کا سامنے آنا پایا جاتا ہے. خیر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ماضی میں پہلے بھی ایسی بہت سارے سینٹیمنٹس تھے جو پائے جاتے تھے لیکن اب آن دا رائز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کو ڈیجیٹل میڈیا کا ایک اہم رول ہے؟ لوگوں تک انفارمیشن کی ایکسیس اتنی زیادہ ہو چکی ہے اور ہر قسم کے ایسے ڈیٹا کی ایکسیس ہو چکی ہے جو شاید ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, جو تعصب سے بھرا پڑا ہے, وہ بائسڈ ہے. ایسا کوئی ریزن ہو سکتا ہے, ایسی کوئی لیجسلیشن, ایسے چیکس اینڈ بیلنسز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اوور آل انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ بالکل. 8chan ایک فورم ہے, فورم ہوتا تھا, سائٹ ہیز بین ٹیکن ڈاؤن. اس کا آپ کو پتا ہوگا وہ اس پہ انانیمسلی لوگ جاتے تھے اور ڈکلیئر کرتے تھے کہ ان کے کیا ایجنڈاز ہیں اور وہ کیوں ہیٹ کرائمز کمٹ کریں گے. اور اس کی ریزن کی وجہ سے, ایک آن لائن فارم کی وجہ سے کاؤنٹلیس ہیٹ کرائمز کمٹ کیے گئے. آپ نے نیوزی لینڈ کا واقعہ مینشن کیا ہے ادھر. اس کے بعد ایک کرائسٹ چرچ کال ایک سمٹ کیا گیا تھا جس میں دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں دے جوائنڈ ہینڈز اینڈ دے سیڈ کہ ہم آن لائن ہیٹ کو ٹارگٹ کریں گے. یعنی گورنمنٹس نے آ کے ایڈمٹ کیا کہ یہ آن لائن جو اسپریڈ کر رہی ہے ہیٹ, یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے. جو آپ بات کریں لیجسلیشن کی, دین ڈیفینیٹلی ہمارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں دے آر ناٹ ڈوئنگ انف. اونلی ان 2019, آئی ایم ٹاکنگ 2 years بیک, فیس بک نے وائٹ نیشنلزم کو ایک تھریٹ کنسیڈر کیا. یعنی کہ یہ ایک چیز ابلتی ہوئی آ رہی تھی, ہمیں نظر آ رہی تھی, اس کی وجہ سے اٹیکس کمٹ ہو رہے تھے. بٹ 2019 واز when they finally decided کہ ہم اس کو ایک تھریٹ کنسیڈر کریں گے, لوگوں کو بین کریں گے. آپ دیکھیں اس کے بعد سے they haven't nearly done anything. I mean they have taken steps لیکن not enough to actually tackle this hate. اور میں اس کی ایگزامپل اس طرح دے سکتی ہوں کہ جہاں انہوں نے ایک چیز کو تھریٹ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. پیلسٹائن کا آپ دیکھ لیں ایگزامپلس, جہاں انہوں نے سینسر کرنا ہوتا ہے ایکٹیولی وہ کرتے ہیں, ان کے الگورتھمز ادھر ورک کرتے ہیں. تو وہ انیشیٹو نہیں لیا جا رہا ہے ادھر ٹو ٹیکل دی سینٹیمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ذرا ایک صحافی ہیں, ایک جرنلسٹ تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پاکستانی بھی ہیں اور آپ اس وقت آسٹریلیا میں موجود ہیں. آپ کے اپنے روزمرہ کے معاملات کس حد تک ڈسٹرب ہوتے ہیں, اگر تو ہوتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتے اس کی کیا وجوہات ہے, اور اگر ہوتے ہیں تو آپ کون سے ایسے اسٹیپس یا انیشیٹیوز لیتے ہیں جس پہ آپ کو دیر از آلویز سم تھنگ آن یور مائنڈ کہ مجھے اس چیز سے ڈیل کرنا ہے اور مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ کس طرح کے معاملات چلتے ہیں آپ کے؟
اللہ کا شکر ہے مجھے ابھی تک کوئی ایسا انسیڈنٹ فیس نہیں کرنا پڑا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو میرا اس طرح سے ابھی ایکسپوجر نہیں ہے کرونا وائرس سے. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس طرح سوسائٹی میں نہیں چل پھر رہے. بٹ دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو میں مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، وہ ہے میں حجاب نہیں لیتی. وہ میرا ایک پرسنل چوائس ہے جو میں نہیں لیتی. لیکن جو خواتین لیتی ہیں ایک سمبل بن جاتا ہے. They are more prone and more likely to become targets of violence. That's one of the reasons. دوسرا یہ ہے کہ Australia to some extent is not as racist as some other countries, as you might have heard. UK میں کافی بڑھ رہا ہے، US میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اتنا نہیں ہے. بٹ subtle forms ضرور ہیں جو مجھے بھی کنسرن کرتے ہیں, which I think for all immigrants all across the world are a point of concern, and this is actually a more subtle form of racism. ساری hate crimes ایسے نہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ لوگ مارے گئے ہیں یا ان کو کوئی physical assault کا victim بنایا گیا ہے. بہت subtle forms of racism بھی exist کرتے ہیں. For example, آپ کو job opportunities کیا ملتی ہیں, آپ کو progression کے کیا opportunities ملتی ہیں, اور یہ مجھے بھی ایک concern face ہوتا ہے کہ میری ادھر opportunities کتنی limited ہوں گی because of my race, my color, my nationality. تو یہ آف کورس ایگزسٹ کرتا ہے. اینڈ اس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے لوگوں کے واقعات سے پتہ چلے گی کہ یہ بلکہ ایک اسٹیریوٹائپ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو لوگ مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں وہ کنوینئنٹ اسٹورز کو رن کر رہے ہیں یا وہ کوئی ایسی بلو کالر جابس کر رہے ہیں جو نظر آتی ہیں کہ ان کو انفیئر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک پرابلم کو دکھاتا ہے جو پوری دنیا میں لوگ فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود شال ملک صاحبہ. بہت ساری پرابلمز ہیں جو بہت سارے لوگ، بہت سارے پاکستانی، بہت سارے مسلمان ویسٹ میں جو خصوصاً موجود ہیں یا ان ممالک میں جہاں پہ ہیٹرڈ اگینسٹ مسلمز ہے یا ہیٹرڈ اگینسٹ دوز کمیونٹیز ہے جو کہ بلیو رکھتے ہیں اس قسم کے اسکول آف تھاٹ پہ، اس قسم کے مذہب پہ، ان کے خلاف ایک مسئلہ یقیناً. خیر اس کے حوالے سے آواز پرائم منسٹر آف پاکستان سمیت پاکستان کی جتنی حکومتی مشینری ہے، فارن منسٹر ہیں، فارن آفس ہے، انہوں نے ریز کی ہے اور مختلف پلیٹ فارمز پہ پرائم منسٹر عمران خان یہ آواز ریز کرتے آئے ہیں. اور ان کا شمار غالباً ان پرائم منسٹر آف پاکستان میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک اسپیسیفک طریقے سے آواز بہت زیادہ بلند کی ہے. بہرحال ہماری امید ہے کہ آنے والے وقت میں چیزیں بہتری کی جانب بڑھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.